बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम कुछ बात करने वाले हैं अहम दीनी मामलात पर। दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और हमें ज़िंदगी के हर शोबे में यहाँ से गाइडेंस, रोशनी, शऊर मिलता है कि हमने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। कुछ मामलात जिनको हमने बहुत ज़्यादा दीन के नाम पर संजीदा बना लिया, हालांकि दीन तो आसानी पैदा करने का नाम है और दीन इस्लाम कहता है कि जी आप अपनी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करें, दूसरों की ज़िंदगी में भी। अब कुछ चीज़ें हैं, अगर हम आगाज़ से बात कर लें, कुछ इस्लामी महीने जिनको हमने किसी ना किसी चीज़ से मंसूब कर दिया है, या फिर हमारे रोज़मर्रा मामलात में ही देख लें। जी हम नमाज की अदायगी हर रोज़ करते हैं, कुछ चीज़ों को हमने मुश्किल बना दिया है। पता नहीं हमारी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल है या नहीं है, पता नहीं हम नमाज़ पढ़ते हुए क्या गलती कर रहे हैं, नमाज की जगह ठीक है या नहीं है, हमने वज़ू ठीक किया या नहीं किया, बैठ के नमाज़ पढ़ ली, लेट नमाज़ पढ़ ली, कज़ा नमाज़ पढ़ ली, या फिर हमने नमाज़ थोड़ी जल्दी में पढ़ ली या नमाज़ लेट पढ़ ली। बहुत सारी चीज़ें। असर की नमाज़ आपको कब पढ़नी चाहिए, मगरिब की नमाज़ आपको फ़ौरी तौर पर पढ़ लेनी चाहिए। आम मामलात हैं जो हम अक्सर लोगों से सुन भी होते हैं, लोग डिस्कस भी कर रहे होते हैं। इशा की नमाज़ आपको कितने बजे पढ़नी है, ज़्यादा लेट आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। इशा की नमाज़ अगर आप शॉर्ट करके जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ रहे हैं तो उसको किस तरह से अदायगी करनी है। बहुत सारे मामलात जिस पर सम टाइम हमें मिस गाइड भी कर दिया जाता है, हम परेशान होकर रह जाते हैं। तो आज बहुत सारे ऐसे मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। अपने मेहमान का तारुफ कराऊँ, मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा एहसन अवैस साहब ने ज्वाइन किया है, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा इस्लामी मंथ का दूसरा महीना, सफ़र का महीना, सफ़र के महीने से बहुत सारी चीज़ें तोहमात मंसूब की जाती हैं और मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि अच्छा कोई नया काम करना है, बच्ची की ज़िंदगी का आगाज़ है, शादी करनी है या फिर नई चीज़ ख़रीदनी है, कोई कारोबार करना है, सफ़र के महीने में नहीं करना। ये तोहमात तक है, इसकी हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सफ़र, इसका नाम हम सफ़र नहीं कहते, इसको सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहते हैं जी। मुज़फ़्फ़र खुशखबरी को कहते हैं। अच्छा। जब हमने नाम ही उसका सफ़र मुज़फ़्फ़र करार दिया कि सफ़र खुशखबरी वाला महीना है, तो फिर उसके साथ इसको नथी कर देना तवहुमात और सुपरस्टिशंस के साथ कि इसके अंदर कोई बलाएँ आती हैं या उतरती हैं, ऐसी कोई बात वाज़ेह तौर पर कुरान और हदीस में कोई मैसर नहीं आती। तो जब आपने सारी बात ही ख़त्म कर दी कि नाम से ही वाज़ेह हो गया। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र अपने नाम से वाकिफ़ है। ये नवसत और बदशगुनी लेना ये अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है, इसकी इजाज़त नहीं दी गई है और इस पर सख्त वईदात भी शामिल हैं कि आप इसको बदशगुनी अपनी मर्ज़ी, हमें अच्छा शगुन लेने का इख्तियार है। हाँ, बदशगुनी हम खुद से नहीं आप कैसे। जैसे मैं इस पर एक कुरान हदीस को इस पर इस्तेदलाल करता हूँ, यानी इसके ऊपर एक पैरामीटर के तौर पर अल्लाह ने फरमाया अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। अगर हम यही गुमान करते रहें कि वो हमारी अज़ाब ही होगा, हमें जहन्नुम ही जाएगा, तो वो उसकी रहमत के ये बात मुनाफी है। हमें उसकी वो कहता है वह रहमती वसीयत कुल्ला शै, मेरी रहमत हर शय पे वसी है। तो इसी मफहूम को जब हम इधर लेके आते हैं तो बदशगुनी, और तीसरी चीज़ इसके अंदर अल्लाह पर तवक्कुल में कमज़ोरी आती है। बेशक अल्लाह पर तवक्कुल में कमज़ोरी करना ये ईमान और मोमिन के शान शान नहीं है। तो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को खुशखबरी का महीना कहा गया है। खैर के मामलात, रहमत के मामलात, मोहब्बत के मामलात, शादी के मामलात तय करने में इसमें कोई हर्ज नहीं है। कहीं पर कुरान और हदीस में इसकी मुमानियत बराह रास्त नज़र नहीं आती, कोई इसमें और दूसरा उनसर नज़र नहीं आता कि इसमें कोई खुशी कमी नहीं की जा सकती है। ये एक डिफरेंट सिनेरियो बनता है जो लोगों ने अपने सुपरस्टिशंस बनाए हुए हैं। असल में इस तरह भी आता है कि अरब लोग जो है ना, वो सफ़र का मतलब खाली भी होता है। हाँ जी। तो वो लोग जो थे ना इस महीनों में तजारत के लिए अपने घर छोड़कर निकल जाते थे, चूँकि मुहर्रम और हज के बाद वो चूँकि ज़रा बिज़ी होते थे और मुहर्रम को हुर्मत वाला महीना कहते थे, तो घर खाली हो जाते थे, शायद इसलिए भी इसका नाम अरब में सफ़र कहा जाता है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से जो हमें खैर नसीब होती है, क्योंकि हमारे लिए उसवा, हमारे लिए अब जो फाइनल अथॉरिटी है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है और हमें उसी की तरफ पलटना चाहिए और इसमें हमारे लिए आसानी है। बेशक, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो इन चीज़ों को जो हम मंसूब कर देते हैं कि अच्छा जी ये तो महीना इस तरह का है, नहुसत वाला है, इसमें कोई चीज़ ख़रीदनी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं करना, तो वाज़े तौर पर लामा साहब ने भी बता दिया है और हमारा दीन भी कहता है कि ऐसी इसमें कोई हकीकत नहीं, कोई सदाकत नहीं। अच्छा लामा साहब, महीने से हटकर मंगल के दिन किसी काम का आगाज़ ना करें, हफ्ते के दिन किसी काम का आगाज़ ना करें,
پیر کے دن کر لیں، جمعرات کے دن کر لیں، جمعے کے دن کر لیں، برکت والا دن ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہم دنوں کو بھی منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ دن اچھا نہیں ہے، تو کیا دن بھی کوئی اچھے نہیں ہوتے؟ ہاں، میں یہ بات عرض کروں گا، میں نے جیسے پہلے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی کہ بدشگونی کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ اس سے اچھا شگون لے سکتے ہیں۔ مثلاً آقا علیہ السلام، آپ شاید آپ کے لیے بات سرپرائزنگ ہو، میری آڈینس کے لیے بھی، کہ حضور عمومی طور پر سفر اور ہر نئی کام کا آغاز بدھ کو کرتے تھے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں جو ہمارے نیچرل اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے ڈیز میں، میں نے بھی اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ بدھ کم سدھ، بدھ والے دن وہ کام بدھ کا آغاز۔ مطلب کہ وہ معنی یہی ہے کہ اس دن حضور علیہ السلام کا طریقہ عمومی یہ بھی تھا کہ بدھ کو نئے کام کا آغاز فرماتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ پیر کو اس لیے برکت والا دن قرار دیا جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جمعرات اور جمعہ کی جو برکات ہیں، وہ جمعرات کی جو برکات بنتی ہے وہ جمعہ کے ساتھ متصل ہیں، بے شک۔ اور اس میں ایک برکت اس میں جو ہماری امت کے لیے ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، کہ ویسے تو اللہ نے جس طرح اللہ کی بارگاہ میں فرشتے ہیں، حالانکہ وہ علیم بذات صدور ہے، مگر اس کے فرشتے موجود ہیں جو بتاتے ہیں مالک یہ رب نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس کی جلال و عظمت کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہمارا درود و سلام ہے وہ بھی پیش ہوتا ہے، تو فرشتے بھی پیش کرتے ہیں اور براہ راست بھی اللہ رب العزت کی عطا سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے ہیں اور اپنے امتیوں کو السلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جمعرات جمعہ کو اسپیشل پیش ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 7 دن کے 6 دن کی جو برکتیں جو علیحدہ علیحدہ دن اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہیں نا انڈیویجولی ڈیز میں، جمعہ کے دن جمعہ کا مطلب ہے جمع ہو جاتی ہیں ساری ٹوٹل، ہم جسے اتنا آسانی سے گزار جاتے ہیں معاملات میں، تو یہ اس چیز کو اچھا شگون لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس سے ہم بدگمانی نہیں لیتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بدگمانی اور بدشگونی یا اس سے کوئی ہم نے لینا، یا تو واضح احکام موجود ہوں تو ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہفتے کی بات یہ ہے کہ ہفتے کو صرف ایک بات آئی تھی کہ یوم السبت، جو اہل بنی اسرائیل تھے ان حوالے سے جو اہل بنی اسرائیل پر پابندی لگائی گئی تھی کہ آپ نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اچھا، اب انہوں نے اس کے اندر ایک اپنی مرضی کی چیز یہ نکالی کہ وہ اس دن چونکہ دریا اور سمندر کے قریب رہتے تھے تو اس میں مچھلی بہت آتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کرنا، اس کے لیے ہول بنا دیتے ہیں سینڈ کے اندر جیسے ہم بناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم پکڑ تو نہیں رہے، پکڑنے ہم اتوار والے دن ہی، اللہ نے اس پہ بڑی سخت پکڑ کی تھی اس نافرمانی کی وجہ سے۔ لیکن اس سے مراد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس سے وہ بدشگونی آ جائے گی، ہم کو نافرمانی والا عمل تو کسی بھی صورت میں کسی لمحے میں بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، تو یہ اسی معنی مفہوم پر یہ بات پیش ہو رہی ہے۔ اچھا، مہینہ، دن اور اس کے بعد تاریخوں کو بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ چاند کی یہ تاریخ طاق ہونے چاہیے، بچی کی شادی کے لیے دن تاریخ کا انتخاب کر رہے ہیں تو یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میٹر کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ تھوڑی سی کنٹروورشل اس والے سے بات بنے گی جو میں بات پیش کر رہا ہوں، کہ میں علم جفر، علم تاریخ اور چیزوں کے اوپر کچھ لوگ اس کو علم العادات پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے بہت زیادہ وہ کنسرن رہتے ہیں اور وہ اس کے اوپر اپنے دلائل بھی رکھتے ہیں، بے شک دلائل بھی رکھتے ہیں، میں اسے انکار نہیں کرتا، ایسے ہی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے رہنے کی وجہ سے ہم اپنے مالک پر توکل میں کمزور ہوتے ہیں۔ بے شک، بہت بڑی بات کہی آپ نے علامہ صاحب، بے شک۔ میں اس کو پھر کہوں گا کہ غلط نہیں کہتا، ایک علم کی حد تک ٹھیک ہے، بالکل، مگر اس کو اسی طرح باؤنڈ سمجھنا، طریقوں کو اسی طرح لینا جیسا قرآن و حدیث میں کہیں آ گیا ہے، یہاں کا کہ سنت اور طریقے میں آ گیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا جب نمائندہ بنایا اور گورنر بنا، عمال بنا کے بھیجا، تو آپ نے ان سے کہا کہ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، معاذ ایک کام کرنا ہے، لوگوں کو کچھ خبریاں سنانی ہیں، متنفر نہیں کرنا اسلام سے، آسانی پیش کرنی ہے، مشکل پیش نہیں کرنی۔ بے شک، صحیح۔ تو ہمارا دین ہمارے لیے جس طرح سے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہم نے اس دنیا میں خود سے چیزوں کو بنا لیا ہے، خود سے ریلیٹ کر لیا ہے، سنی سنائی باتوں کو، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو ہم پھر ان چیزوں پر اس طرح سے اعتقاد کر لیا، پکے ہو گئے کہ آگے نسل در نسل وہ چیزیں چلتی رہیں۔ ہم نے خود ہی تہمت پرستی میں اس طرح اپنے آپ کو ڈال لیا کہ ہم پھر اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کی زندگی میں تنگیاں پیدا کرتی ہیں، دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتی ہیں۔ دین آسانی بانٹنے کا نام ہے، تو ہمارا دین کہتا ہے کہ ہر دن اچھا ہے۔
اللہ پہ بھروسہ کریں, اچھے طریقے سے اللہ کے نام سے دن کا آغاز کریں, اللہ پر توکل رکھیں. جو بھی اچھا کام شروع کر رہے ہیں, کسی کے لیے کچھ اچھا کرنے جا رہے ہیں, کسی کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں, تو اپنے خدا پہ یقین رکھیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہماری شرح سے قریب ہے. ہم جس طرح کا گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اس طرح سے ہی آتے ہیں. تو جس طرح سے آپ اپنے لیے سوچیں گے, دوسروں کے لیے سوچیں گے, چیزیں خود بخود اسی طرح راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جتنا ان الجھنوں کا شکار ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی پریشان بھی آپ رہیں گے. تو اسی لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں اور اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں, دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. بریک لے لیں, بریک کے بعد آتے ہیں جی اگلے ٹاپک کی طرف. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. تمام مسلمانوں کے لیے احکامات یہ ہیں, اور سب سے پہلے قبر میں جس بارے میں پوچھا جائے گا, جو سوال کیے جائیں گے, اس میں نماز کی ادائیگی, 5 وقت نماز فرض کی گئی ہے. فرض نماز کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے. اچھا جی, اب کن کن حالات میں ہمارا دین جو ہے وہ تھوڑی سی چھوٹ دیتا ہے کہ آپ نماز کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں کر سکتے؟ آپ سفر کی حالت میں, آپ بیماری کی حالت میں ہیں, یا پھر کچھ ایسی پریشانی ہے, یا کچھ مخصوص ایام ہیں, ان کو بھی ڈسکس کریں گے. اور پھر آپ اگر نماز آپ کی چھوٹ رہی ہے تو اس کا پھر طریقہ کار کیا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے. نماز کی ادائیگی کے حوالے سے احکامات, علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں اقیم الصلاۃ, نماز کے قائم کرنے کا حکم سینکڑوں مرتبہ ہے. بے شک. اور یہ مومن کی پہچان ہے, یہ رب سے ملاقات کا طریقہ ہے, یہ رب سے اپنی باتیں منوانے کا اور اپنی بات پہنچانے کا آسان ترین راستہ ہے. اور اللہ کریم نماز کے ذریعے جو باتیں مانتا ہے اور فوراً مانتا ہے, اور نماز اللہ سے قربت اور میت کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. ہم دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں حج پہ جا رہے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں, ہمارے لیے دعا کریں. تو جب ہم 5 وقت اپنے رب سے خود ملاقات کر لیتے ہیں, خود اپنے رب کے اتنے قریب ہوتے ہیں, تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی. علامہ صاحب, یہ بات اپنی جگہ درست ہے. حج اور عمرے کا تعین وہ براہ راست اللہ کے گھر کا مہمان, اس کی اپنی ایک نوعیت ہے. اس حضور نے بھی فرمایا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے جانے لگے تو کہا میرے لیے بھی دعا کرنا. اچھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حالانکہ حضور کو دعاؤں کی ضرورت ہے, بے شک, ہمیں ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے. بے شک. تو اسی طرح نماز کی جو اہمیت, پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے میں ایک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مرض میں وصال عالی شان ہوا ہے, اس مرض کی کیفیت میں بھی حضور کو نماز کی اتنی فکر تھی کہ آپ سے ایک کندھے پر حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہاتھ رکھا ہوا ہے, اور ایک اور صحابی حضرت عباس ہیں شاید, اور حضور اس کیفیت میں بھی مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا جو خط ہے نا, وہ بن رہا ہے کہ حضور چل نہیں پا رہے ہیں اس کی بیماری کی وجہ سے, مگر حضور اپنے رب کے حضور سجدہ گزاری سے نہیں رک رہے. حضور اس عالم میں بھی اپنے مالک کے حضور سر بسجود ہو رہے ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے جو آج کے دور میں ہمارے لیے سورس آف انسپریشن ہے, اپنے مالک سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اور امید کے بندھن کو اپنے مالک سے کبھی نہ ٹوٹنے کے لیے. ہم زندگی کو بھی اس کی امانت سمجھتے ہیں اور اسے بھی خیر جانتے ہیں, اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم پھر خیر و رحمت کے ساتھ اس کے چھاؤں میں آنا چاہتے ہیں. تو اس نیت سے میں نے آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کی اجاگر کرنے کی سعادت پائی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو پھر بھرے پڑے ہیں نا. حضور نے فرمایا مومن میں اور کافر میں اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے. یہاں تک فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ گویا کہ اس نے کفر تک کے لفظ آ رہے ہیں, گویا کہ. تو ہم لوگ اپنے دیکھیں کہ ہم روز اس کام کے اوپر کس طرح سے توجہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ سے ملاقات. اور ایک تو میں جملہ کہوں گا کہ کچھ مفسرین نے یہاں تک کہا کہ جب آپ پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, اور آگے پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, یہ بھی. اور پھر جب آپ پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا تک پڑھتے ہیں التحیات میں, تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس تک گئے ہیں
کہ آپ کی روح کی ملاقات بھی ان سے ہو سکتی ہے اگر آپ جتنی پیوریفیکیشن سے آپ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ علامہ صاحب، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، نماز کا ٹائم ہے، دکان کیسے بند کر کے جائیں، گاہک آ جائے گا۔ بہت سارے لوگ اپنا ضروری کام دفتر میں بیٹھ کے کریں، نماز تھوڑی لیٹ پڑھ لیں گے، باس جو ہے ناراض نہ ہو جائیں، کام وائنڈ اپ کر کے ہی اٹھنا ہے۔ دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے ہوتے ہیں، نوکری نہ چلی جائے، فلاں کام نہ چلے جائے، گاہک نہ چلے جائیں۔ تو رب نے تو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، تو نماز کی چھوٹ کسی طرح سے نہیں ہے۔ نماز پہ وقت کی پابندی آپ نے کرنی کرنی، آپ چاہے جتنا مرضی ضروری کام کر رہے ہو۔ جی ہاں، نماز کی وقت کی پابندی وہی بات کہ جب اللہ رازق ہے، جب رازق خود بلا رہا ہے تو ہمیں رازق کے کہنے پر جانا چاہیے۔ اچھا، نماز کے اوقات میں جماعت نہیں پڑھ سکے، صحیح، نماز کے وقت میں نماز پڑھ لی ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کی تو پاسبلٹی سمجھ لگتی ہے۔ مگر آپ نماز ہی نہ پڑھیں، یعنی آپ رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بے شک، مگر جس نے رزق دیا اس رازق کی بات نہیں مان رہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تم اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرو گے تو اللہ تمہارا معاش تم پہ تنگ کر دے گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اب اس کا بہانہ یہی ہے نا۔ اور ہمیں اس سینیریو کو سمجھنا اور سمجھانا چاہیے بے شک، کہ اگر پوری نماز مثال کے طور پر وہ سنت اور نوافل پورے نہیں بھی ادا کر سکتا، فرض یعنی اتنا ٹائٹ بننا شیڈول، فرض اور واجبات تو ادا کرے، بے شک، وہ موقعہ تو ادا کرے کم بے از کم۔ شک، بے شک، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے، اور اگر مثال کے طور پر وہ کام 6 گھنٹوں میں کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ نماز کی برکت سے یقیناً وہ 4 سے 3 گھنٹوں میں بھی کر سکتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر کی برکت کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ برکت کا معنی یہ ہوتا ہے جو لگنے میں تو کام تھوڑا لگے مگر زیادہ لگے، مگر وقت معاملات میں بالکل اس پہ پورا اتر آئے اور اس کا بڑھوتری نظر آئے اور اس کی انکریزمنٹ نظر آئے۔ بے شک۔ علامہ صاحب، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ گھر میں نماز مرد حضرات ادا کر لیتے ہیں۔ نماز باجماعت پڑھنے کی اہمیت کیا ہے؟ خصوصی طور پر احکامات کیا ہیں مرد حضرات؟ اس کے اوپر بڑے احکامات سخت بھی ہیں، اور اس کے اوپر جسے آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ میں اس پہ ایک جملہ کہوں گا، جب کوئی شخص، اجر کتنا ہے جب کوئی شخص گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، حدیث کی روشنی میں وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے گھر سے حرم کعبہ کی طرف جا رہا ہے، اتنا اجر ملتا ہے اس کو، صرف اس کے وضو جتنے کرنے قدم چلیں گے، جتنے قدم چلے گا، صرف وضو کر کے گھر سے نکلنے کا اجر یہ آ رہا ہے۔ دوسری بات، جماعت کا جو تعلق ہے، اسلام مسجد کو بطور کمیونٹی سینٹر رکھتا ہے، تو آپ 5 وقت لوگوں سے ملتے ہیں، پی آر بناتے ہیں، جیسے ہم فیس بک کے اوپر اپنی پوسٹ پھینکتے ہیں، ہم اس کے اوپر اپنے دیکھتے کتنے لائکس آئے ہیں، کتنے لوگوں سے ہمارا کون کنٹینیوسلی ہمیں فالو کر رہا ہے، کون اس پہ میسیجز کر رہا ہے، کون ایکسپریشنز دے رہا ہے، کون کومنٹس کر رہا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر جو پازیٹیو رسپانس اسلام نے پہلے اپنا وہ جو میڈیا کا اور لوگوں سے پی آر کا تاثر ہے، وہ جماعت کی نماز کے ساتھ ایک معنی جو میں نے عقلی رکھا۔ دوسرا، عام نماز سے 27 درجے فضیلت زیادہ۔ سبحان اللہ۔ نماز صرف نماز نہیں، الصلاۃ، الصلاۃ کا مطلب یہ عبادات کا مجموعہ ہے، یعنی آپ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جو پڑھتے ہیں وہ ساری عبادات کا مجموعہ ہے، اور اس عبادات کے مجموعے پھر اجتماعی طور پر ایک نظم کے ساتھ آپ جب جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس پر برکتیں، جو رحمتیں جو اللہ کی بارگاہ سے عطائیں آتی ہیں، اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا ہے، بے شک، اس کی برکات ملتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھ جیسا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو میں تو خالی پڑھ رہا ہوں اور ایکسرسائز کر رہا ہوں، مگر میرے ساتھ والا کوئی ایسا متقی کھڑا ہے تو رب اس کی وجہ سے میری بھی نمازوں کو معافی اور برکت اور خیر عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو نہیں پتا کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو کس کی دعا، بس یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، رب نے قبول کر لینی۔ یہ اور حدیث کے لفظ میں یہ بھی، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 40 سے زیادہ افراد جہاں ہوتے ہیں، 40 یا اس سے زائد، ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک برکات اور رحمت کی بات۔ اور پھر یہ وعید بھی میں بتاتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی، فرمایا میرا دل کرتا ہے جو گھر میں رہ جاتے ہیں نماز میں پیچھے، تو اگر مجھے اللہ کی طرف سے حکم اور اجازت نہ ہوتی اور بچوں کا اور گھر والوں کا خیال نہ ہو تو میں ان کو جماعت میں کھڑا کر کے جاؤں اور ان گھروں میں آگ لگا دوں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اتنی بڑی وعید میں سنا رہا ہوں۔
تو بلا وجہ بلا ضرورت نماز کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور اس اجر سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ خواتین کے لیے احکامات کیا ہیں؟ خواتین گھر میں نماز ادا کرے، باجماعت نماز ادا کرے، کچھ اجتماع ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پر جمعے کے دن کی مناسبت سے بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی۔ میں اس پر ذرا ڈیفرنٹ رائے رکھتا ہوں اور یہ پیش کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم نے خواتین کو مسجد سے نکال دیا ہے۔ ہم ان کو دین سیکھنے کا وہ جو ایک سنیریو تھا جو مساجد کے اندر وابستہ ہونا چاہیے تھا، ہم نے ان کو نکال دیا۔ صحیح، ریئلی سوری ٹو سے دیٹ۔ ہم نے مساجد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، اچھا، اور ان کے ساتھ بچے بھی شامل ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب بچے جب ماؤں کے ساتھ حضور کے پیچھے آتے ہوں گے واہ، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو آداب، احترام، حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی قرات کروں، مگر بچوں کے کہیں رونے کی آواز ماؤں کو کہیں تنگ نہ کر دے، تو میں اس لیے اپنی قرات کو اعتدال و اختصار پہ لے آتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو ہر نماز میں نہ صحیح مگر جمعہ کے اہتمام میں خواتین کو بھی شامل ہونا چاہیے، صحیح، تاکہ وہ بھی دین کی ترویج پا سکیں اور تربیت پا سکیں۔ اور جو اسکالرز وہاں خطاب کرتے ہیں وہ صرف مردوں کے حقوق پر گفتگو نہ کیا کریں، وہ خواتین کے حقوق پر بھی گفتگو کیا کریں۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں جو دین سیکھنے۔ آج سے اب 25-30 سال پہلے چلے جائیں، میں اپنی دادی، اپنی نانی امی کی بات کروں تو وہ مساجد میں جمعہ کے وقت جاتی تھیں، عیدین کے اجتماع میں جاتی تھیں۔ اب ان کی وہ جو نسل تھی ان میں دین کا شوق، ان کی کردار میں شوق، آج تو ہم وہ سوچتے نہیں۔ مثلا تھوڑی سی بھی مشکل آتی تھی ان شخصیات پر، میں نے 2-4 نفل نیت کر لی ہے، میں نے 10 نفلوں کی نیت کر لی ہے۔ یہ جو نفل کی نیت کے ساتھ وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے تھے، صدقہ کا، خیرات کا، اللہ کی بارگاہ سے ایک تعلق کی جو مضبوطی تھی، یہ وہ وجہ تھی کہ وہ مسجد سے متصل ہو کر اللہ کی رحمت اور برکات کی جو انعام تعلیمات کی صورت میں ساری چیزیں ملتی تھیں ان کو اکٹھا کرتے تھے۔ اور اللہ نے 4 فرض 2 کر دیے ہیں، یہ میں بالعموم بات کر رہا ہوں۔ کیوں کیے ہیں؟ تاکہ ہم صرف اذان کے وقت پہنچے نہیں، اس لیے تاکہ ہم عبادت کر سکیں اور تعلیمات حاصل کر سکیں جو اسلام اور دین چاہتا ہے۔ بے شک۔ تو علامہ صاحب، نمازوں کے اعتبار سے بھی فجر کی نماز کی زیادہ اہمیت ہے، ظہر کی کم، عصر کے ٹائم پر اٹھایا جائے گا، سب لوگوں کو قیامت برپا ہوگی، یہ چیزیں کہی جاتی ہیں کہ عصر کی نماز میں تو ڈیلے بالکل نہیں کرنا، فوری طور پر ادا کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت وقت کا پابند نہیں ہے، مگر سوال ہے، question will be raised in our mind کہ اللہ نے ہمیں وقت کا پابند کیوں رکھا ہے؟ ہم بھی جب چاہتے عبادت کر لیتے ہیں۔ ہر نماز کے پیچھے ایک یادگار ہے، سبحان اللہ، ہر نبی کی یادگار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اس وقت فجر کا وقت تھا، تو وہ جو 2 رکعتیں ہیں وہ امت مسلمہ پر فجر کی صورت میں فرض ہیں۔ آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے جائیں کہ توبہ کی خیرات ایک ہی دن میں آپ کو توبہ کی خیرات مل رہی ہے۔ ظہر کی نماز، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 100 سال کے قریب حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے تھے، یعنی ان کی ایج اتنی ہو چکی تھی، سبحان اللہ، ان کو حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق علیہ السلام عطا ہوئے۔ آپ نے 4 فرض پڑھے، 4 شکرانے کے نفل پڑھے، امت مسلمہ کے لیے 4 نماز ظہر کے فرض ہو گئے، سبحان اللہ، 4 رکعتیں نماز ظہر۔ عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آئے تھے تو وہ عصر کا وقت تھا، آپ نے اس وقت 4 رکعتیں بطور نفل پڑھی، اللہ نے فرض بنا دیے۔ یہ انبیاء سے ریلیٹڈ۔ مغرب کی نماز میں آتا ہے، ایک روایت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی خوشخبری ملی، اور دوسرا آتا ہے کہ حضرت یعقوب کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اللہ نے صحتیابی عطا فرمائی۔ تو آپ اب 4 نہ 2، 3 ہی، آپ چوتھی نہیں پڑھ سکے تو 3 پر سلام پھیر دیا، اللہ نے کہا 3 ہی۔ اور عشاء کی نماز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ معراج النبی کا ہمارے لیے تحفہ ہے۔ یہ 5 میں نے آپ کو ایک بتائی، اس کی بیک گراؤنڈ جو تھی، اس کی میموریل کی ایک بات بتائی۔ اب آ جاتے ہیں فجر اور عصر۔ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہے نا فجر کے وقت آتے ہیں، صحیح، اور عصر کے وقت۔ عصر کے وقت فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور نئی ڈیوٹی والے آ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، تو وہ جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو دونوں میں پریزنٹ لگ جاتی ہے انسان کی۔ واہ،
تو اس لیے اس پر یہ خیر و برکات اور اللہ کی رحمتوں کا ایک تعین ہو جاتا ہے. واہ یہ نہیں کہا گیا کہ فوراً عصر کا ٹائم مغرب سے 2 منٹ پہلے تک ہے. صحیح. اسی طرح ہمارے ہاں جو ایک کنفلکٹ پایا جاتا ہے مغرب کا ٹائم ایسے ہی کوئی 10-15 منٹ ہوگا. ہاں جی یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ فقہ کے مطابق اسلامک لا جورسپروڈنس کی جتنی کتابیں کتب ہیں درست نہیں. یہ ٹائم ویری کرتا ہے سردی اور گرمی میں. یہ کم از کم 40 to 45 منٹ سے لے کر 70 منٹس تک جاتا ہے. اچھا. اور یہ بھی عشاء کے وقت سے شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے تک مغرب کا وقت موجود ہوتا ہے. زبردست آپ نے بات بتا دی. میں تو دیکھتی ہوں باہر اندھیرا ہو گیا, لوگ کہتے ہیں اب تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا, اب نہیں آپ نماز پڑھ سکتے. خیر یہیں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے جوڑیں گے. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. علامہ صاحب نمازوں کے وقت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کب. عشاء کی نماز کہتے ہیں 12 بجے سے پہلے ادا کر لیں. ایسا کوئی تصور کیا اس دور میں 12 بجے کی گھڑی ہوتی تھی؟ بالکل. تو اب بے شک کوئی شک نہیں, عشاء کی نماز تو وہ ہے جتنا تھوڑا تاخیر سے پڑھا جائے تو اجر زیادہ ہے. اچھا میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی سنا ہے کہ وتر آپ اگر لیٹ پڑھیں گے نماز سے پہلے پڑھ لیں گے فجر کے ساتھ تو اتنی دیر تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. وہ بھی عرض کرتا ہوں, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی طریقہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی فرض اور سنتیں پڑھ کر حضور چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر آپ تہجد کے وقت اٹھ کر 8 اور 3 11 رکعتیں ادا فرماتے تھے. اگر کسی کی اتنی نیند آج کے دور میں پختہ ہے تو پھر تو کرے, نہیں تو اس کو ادھر عشاء کے وقت میں ہی مکمل کر لے تاکہ وہ اس کے اوپر بوجھ نہ رہے. تو اور عشاء کی نماز کا وقت بھی فجر سے پہلے تک ہوتا ہے. صحیح. یعنی فجر کے وقت سے پہلے 2 منٹ پہلے تک آپ اس کو عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اجر میں کمی آ سکتی کیونکہ زیادہ ڈیلے کرنے کو پسند نہیں کیا گیا. صحیح. لیکن آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز وقت پہ ادا نہیں ہوئی, وہ وقت پر ہی ادا ہو گئی. تہجد کے حوالے سے کیا احکامات ہیں مجھے وہ بتا دیجیے. اس پر 2 طرح کے احکامات ہیں. جی. ایک تو آپ جب عشاء کی نماز پڑھ لیں, آپ کو نیند آ جائے یا آپ نیند کر لیں, کتنی ہی دیر میں چند سیکنڈ کا آ جائے, اس کو ہیلا کرنا بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر نیند طاری کر لیتے ہیں عادت بنانے کے لیے. تو آپ اٹھیں فوراً اور آپ نماز ادا کریں, ارادہ تہجد کریں, تہجد کی نماز چاہے 12 بج رہے ہیں چاہے 1 بج رہے ہیں, کوئی شک نہیں ہے اس میں, کوئی رکھ نہیں. ہاں آخری جو رات کا آخری پہر کی برکات ہے, کیونکہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آخری رات کے پہر میں تشریف لاتے ہیں. حل من سائل کی آواز ہوتی ہے کہ مجھ سے مانگنے والا, رزق عطا کروں, بخشش عطا کروں, مغفرت کروں. وہ رات کے آخری پہر کے اندر ہوتا ہے. تو یہ 3 حصوں میں رات کو تقسیم کیا جاتا ہے. ایک پہلا حصہ, ایک درمیان والا حصہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر درمیان میں اٹھتے تھے, یا آپ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں, تو پھر اٹھ کے وہ تہجد پڑھ کے پھر حضور آرام فرماتے تھے, پھر فجر کے لیے اٹھتے تھے. یعنی آپ نے اپنے ٹائم کو اس طرح ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. اور آپ اس لیے فرماتے تھے کہ رات کو جاگنے کے لیے قیلولہ سے مدد لو, یعنی دوپہر کو آرام کیا کرو. ہمارے ہاں تو اس کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. تو وہ قیلولہ کی وجہ سے انہیں آسانی ملتی تھی. اور حضور کتنی نیچرل بات کر رہے ہیں کہ آپ کی نیند کا جو ڈوریشن ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے بھی ہو سکیں. تو تہجد کو ایک تو میں نے عرض کر دیا کہ ہیلا کا طریقہ کار ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ جب اٹھ جائیں فجر سے پہلے, وقت فجر سے پہلے. کچھ لوگ وقت فجر سے پہلے نہیں اٹھتے, فجر میں اٹھ جاتے ہیں اور اسی ٹائم تہجد پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے, اذان فجر کی ہو رہی ہوتی ہیں اور ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. وقت فجر سے پہلے آپ جو بھی رکعت پڑھیں گے اور اس کی, تو وہ آپ کی تہجد میں شمار. کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے تہجد میں؟ یہ بھی 2 سے لے کر 8 12 تک پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جتنی آسانی سے اس کے حضور, یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں رب کسی کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے, یہ وہ ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع, جن کے بستر ان کے پہلوؤں سے جدا ہو گئے. اور جو لوگ کثرت سے ایسا کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کریم ان کو قیامت کے دن خود آواز دے کر اپنی شان کے مطابق بلائے گا اور فرمائے گا تھوڑے سے لوگ ہوں گے, اللہ فرمائے گا نہ تم سے کوئی حساب ہے نہ کتاب, جاؤ جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تہجد کی نماز کی کتنی اہمیت ہے. علامہ صاحب آپ نے تو بہت ہی خوبصورت انداز میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ خود آواز دے کر بلائے گا, پیچھے کیا رہ جاتا ہے. کن کن حالات میں, کن کن سینیریوز میں نماز کے حوالے سے معافی ہے؟ ایک تو سب سے پہلے جو بیمار آدمی اس حد تک ہو جائے کہ وہ بالکل
ہل ہی نہیں سکتا. ایک تو ہے کہ اگر بیمار ہے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. بیمار ہے, کرسی پہ مثلاً کمر کی پرابلم ہے, گھٹنوں کی پرابلم ہے, کرسی پہ ادا کر لے. اچھا کوئی اور اس طرح بیماری ایسی بنی ہے کہ وہ کوئی فریکچر آ گیا ہے یا کوئی پیرالائز ہو گیا ہے, اشارے سے نماز پڑھ لے. آسانی رکھی, قبولیت ہے. قبولیت ہے. سبحان اللہ. وضو سے, پانی سے وضو نہیں کر سکتا, جیسے برن ہو گیا ہے, فریکچر آ گیا ہے, آپریٹ ہوا ہے, تیمم کر لے. واہ. یہ آسانیاں رکھی ہیں. خواتین کے لیے آسانی ہے کہ وہ نماز اپنے جن ڈیز کے اندر وہ مسجد نہیں جا سکتی, قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, تو اس میں وہ نماز نہ بھی پڑھیں, ان کو دوبارہ نہیں دہرانی پڑے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دیے ہوئے دین کی آسانی دیکھیں آپ. ہاں روزہ جو ہے وہ رکھیں گے, لیکن ان ڈیز کے اندر جو ان کے ایام ہوتے ہیں اس میں وہ نماز اگر چھوٹ وہ رہ جائے, اس کی نماز کی ادائیگی دوبارہ نہیں ہے. صحیح وہ صحیح. آسانی رکھی گئی ہے. جبکہ روزہ جو ہے وہ رکھیں گے. وہ رکھیں گے. اس طرح اگر کوئی شخص اس سے بھی زیادہ پیرالائز ہو گیا ہے, مثلاً کوئی بالکل ہل نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ رحم کرے, کوئی اللہ بڑی رحم بیماری فرمائے, ہے, بیماری آ کینسر گئی ہے, ہے, کوئی ایسی آ گئی ہے, پھر اب وہ عادی تھا نماز کا, تو حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو اجر نہیں روکے گا, اس کو اجر اسی طرح ملتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اور پھر مسافر ہے, مسافر ہمارے کئی دفعہ ہم سفر کرتے ہیں تو ہم نے کچھ چیزیں اپنی مرضی سے اختیاری تقویٰ کیا ہوا ہے. مثلا میں نے تو اب سنتیں بھی پوری پڑھنی ہیں, فرض بھی پورے پڑھنے ہیں, نفل بھی پورے پڑھنے ہیں. جو چیز اللہ نے آسان کر دی ہے, اللہ کی آسانی کو اختیار نہ کرنا ناشکری کے زمرے میں نہ آ جائے کہیں. تو اس لیے شکر کرتے ہوئے یہ بھی سنت ہے کہ آپ اس کو قصر نماز ہی کو ادا کریں. یا مسافر بن گئے ہیں تو 2 فرض, فجر کی تو 2 فرض اور 2 سنتیں اسی طرح پڑھنی ہیں. ظہر کی 2 فرض ہیں, عصر کے 2 فرض ہیں, مغرب کے 3 فرض ہیں, اور عشاء کے 2 فرض و 3 وتر ہیں. اس انداز میں ادا کریں مسافر کے طور کے اوپر, تو اجازت ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتا دیجیے گا, جو ہم اکثر جلد بازی میں نماز کو صرف فرض تک محدود کر لیتے ہیں, اس کا کیا ثواب کم ہے؟ دیکھیے میں تو اپنی بات کروں گا, میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ حضور نے اپنی سنت اور نوافل کے ذریعے نماز کو سجا دیا ہے. تو ہم یہ بھی منظرنامہ قیامت کا دن ہوگا کہ نماز کے ساتھ اگر فرائض پورے نہیں ہوں گے تو اللہ کریم ان سنتوں کو فرض کے درجے میں رکھ دے گا, نوافل کو فرض کے درجے میں رکھ دے گا, اور اگر اسی سے ہی بخشش ہو جائے تو اور کیا چاہیے. تو ہمیں اپنے مالک سے وقت دیتے وقت ہم ویسے اوور ٹائم پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں زیادہ ملے گا کوئی نہ کہیں سے, جسے اوور ٹائم لگائے تو اچھی تنخواہ مل جائے گی, زیادہ ایکسٹرا پیسے یا ایکسٹرا بینیفٹس مل جائیں گے. تو اب اللہ کے حضور کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دربار میں فقیر مانگت سوال کرتا رہے اور اس کے محبوب کے طریقے پہ چلتا رہے اور زیادہ وقت دے, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالی رہنے دے. یہ تو اللہ اور بندے کا تعلق ہے. نماز جلد بازی میں پڑھنا, نماز کو طویل کر دینا, سجدے کو طویل کر دینا. جلد بازی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اسے تو نماز کا چور کہا گیا ہے. اچھا. یعنی پوری طرح رکوع بھی نہیں کیا جا رہا, پوری طرح سجود بھی نہیں کیا جا رہا, پوری طرح قیام بھی نہیں کیا جا رہا. اس کو تو حضور نے نماز کا چور کہا ہے. اچھا. تو ایسے روایت میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں, پھر آئے حضور نے دوبارہ دہرائیں, پھر آئے, پھر کہا دوبارہ دہرائیں. عرض کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی, آپ میری رہنمائی فرمائیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رہنمائی فرمائی کہ نماز میں آپ نے مکمل چیزوں کو ادا کرنا ہے. پھر طوالت جو ہے نا آپ نوافل میں زیادہ رکھیں, فرض کو معتدل رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں لطف لیتے ہیں تو رہیں. کوشش کیا کریں آپ کو رونا آئے, رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لیں. اللہ کو پسند ہے عاجزی, انکساری اور گڑ گڑانا پسند ہے اس کو. بچے ہمارے روئیں تو ہم خالی رہنے دیتے ہیں, تو ہم کون ہیں اس مالک کے بندے نہیں, تو اگر ہم اس کو رو کے منائیں گے تو وہ خالی رہنے دے گا. وہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. علامہ صاحب واضح طور پر ایک نمازی شخص سے اگر آپ گفتگو کریں, اس کے دل میں جو خدا کا خوف ہوتا ہے, اس کے دل میں جو اللہ کے بندوں کے لیے محبت ہوتی ہے, اس کے دل میں برائی سے جو دور رہنے کا ایک شوق ہوتا ہے, بے حیائی سے دور رہنے کا واضح فرق ہوتا ہے, تو کیا واقعی نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے؟ اب اس کے اوپر کئی لوگ نا, میں اس پہ اور بھی اشکالات جلدی سے پیش کر دیتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں مگر وہ حرام کر رہے ہیں کام, حرام کماتے ہیں, 2 نمبر کرتے ہیں, لوگوں کے حق مارتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, کہ نماز جو ہے برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے.
تو اب آپ کی قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ کچھ لوگ اس پر نظر آتے ہیں، حالانکہ اعتراض مسلمان مومن نہیں کرتے، کچھ لوگ اس میں جو شکار ہو گیا ایتھیزم کا، وہ بھی بچے شکار ہو گئے بات کرتے ہیں. تو میں ان کا جواب دیتا ہوں، چلے اور چھوڑے، جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تب تک تو اللہ کریم اس کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے، اور اپنے ذکر میں اس کو مشغول کر کے کوئی نہ کوئی مغفرت اور بخشش کی راہ تو نکال سکتا ہے نا. تو ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ شاید اسی کے صدقے اس کی بخشش کی خیر عطا فرما دے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی دیر تک اللہ اس سے لوگوں کو بچا لے، اور وہ لوگ اس کو گناہوں سے بچا لے. تو اگر ہدایت مل جائے تو اس کا دائمی ہدایت، یہ بات کہ اس کی عملی زندگی میں بھی جو 24 گھنٹوں میں 5 گھنٹوں کے علاوہ باقی 21 گھنٹے ہیں یا 20 گھنٹے ہیں، اس میں بھی اگر سنت رسول اور اتباع رسول کی خیر پڑ جائے تو خیر پڑ جائے گی. تو باقی بالکل. اور پھر جو نمازیں دوسری معنی جو آپ بات کر رہے ہیں، جب نمازی بندہ اپنے مالک کے حضور قربت والا ہوتا ہے تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں نرمی نہ آئے، اور اس کی دعا، اس کی خیر، اس کی برکات، وہ معاملات بدل جاتے ہیں. اور اللہ ان ذکر والوں کے صدقے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں عذاب دینے سے روک جاتا ہوں، اور پرندوں کی وجہ سے. اور فرماتا ہے کہ کئی دفعہ حدیث کے مفہوم میں کہ اللہ کریم پتہ ہے کیوں عذاب نہیں دیتا؟ کیوں؟ کہا جانوروں کی وجہ سے، کہ یہ پیاسے اور بھوکے نہ مر جائیں. ان کی وجہ سے بھی، اور ذکر والوں اور نیک بندوں کی وجہ سے بھی. قیامت کب قائم ہوگی؟ جب ایک بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، اللہ قیامت قائم کر دے گا. یہ ساری اس منظر نامے کی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس میں ایک اور بات کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں نماز میں لطف نہیں آتا، ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو ایک بڑی پیاری اگزامپل دیتا ہوں. نبینا فقیر بادشاہ کے دربار میں جائے تو فقیر دیکھے نہ دیکھے، بادشاہ تو دیکھ رہا نا. حاضری لگتے رہنا ضروری ہے، بے شک حاضری لگواتے رہے. ہم دیکھے نہ دیکھے، وہ تو دیکھ رہا ہے، بس اس کے دیکھنے کے اوپر گمان رکھیں، اللہ آپ کو بھی آنکھیں عطا کر دے. سبحان اللہ. علامہ صاحب کچھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. نماز پڑھتے ہوئے بچے تنگ کر رہے ہیں، آگے سے گزر گئے، سجدے میں گئے، اوپر بیٹھ گئے. اکثر میرے خود ساتھ ایسا ہوتا ہے. پھر ماں ہوں نا تو دھیان کبھی بچے کی طرف بھی چلا جاتا ہے کہ بچہ گر نہ جائے. تو یہ پھر کیا آپ کو نماز دوبارہ سے ادا کرنی ہے؟ آپ اس طرح کیا کریں، اس وقت امام حسن و حسین کو یاد کر لیا کریں. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام ان کی تربیت کیسے فرما رہے ہیں کہ اگر وہ چڑھ بھی جاتے تھے امام حسن و حسین، یعنی آپ کی پشت پر سوار ہو گئے، تو حضور ان کے اتار نہیں رہے، تربیت فرما رہے ہیں تاکہ ان کو یہ سخت کام نہ لگے کہ یہ میری ماں مجھ سے دور ہو رہی ہے، میرا باپ مجھ سے دور ہو رہا ہے، بلکہ شفقت سے ان کو پیار سے بٹھا دیں. یہی صبر تحمل کا انتہا ہے. آپ اس کو ادا کریں نماز کو، نماز مکمل ہے آپ کی. نماز مکمل ہے. بالکل. مجھے ایسے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اب تو میرا دھیان ادھر چلا گیا تھا، تو نماز دوبارہ پڑھ لینی آپ توجہ رکھیں، اور ان کو جلدی سے اگر سمجھتے ہیں کہ سجدے سے اٹھنا چاہتے ہیں، بڑے پیار سے اٹھا کر آپ اپنے باقی نماز کو مکمل کر لیں. اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کے ذہن میں رہے گا میری ماں نماز پڑھتی ہے. جیسے آج کل موبائل میں دیکھتے تو کہتی ہے امی آپ بھی تو دیکھتے ہیں، ابو آپ بھی تو دیکھتے ہیں. جب آپ نماز پڑھیں گے تو وہ کہیں گے کہ میری ماں نماز پڑھتی ہے، میرے والد نماز پڑھتے ہیں. تو اس کیفیت میں بچے تھے تو ایسے آ جاتے تھے، پھر بھی وہ ڈانٹتے نہیں تھے، ہمیں پیار سے بٹھاتے تھے. خود بخود ایک کنیکشن قائم ہو جائے گا. بڑا خوبصورت. اکثر میری چھوٹی دونوں بیٹیاں نا ساتھ نماز پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ نماز پڑھتے پڑھتے خود ادھر ادھر ہو جاتی، بیچ میں کھیلنے بھی لگ جاتی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. تو بڑا وہ لگتا ہے کہ آپ، یہ خیر والی بات ہے، اس میں خیر والی بات ہے. میں تو کہا کرتا ہوں مساجد کے اندر باقاعدہ چاکلیٹس کے پیکٹس ہونے چاہیے، وہاں پر سویٹس ہونی چاہیے، وہاں پہ اور چیزیں ہونی چاہیے، پلے لینڈ ہونا چاہیے چھوٹا سا بچوں کے لیے. ہے یہ عجیب لگے گا، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں ایسا ہو تاکہ ہماری نسلیں شوق و ذوق سے اس طرف آ سکیں. بے شک. اچھا علامہ صاحب، ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ قبولیت کی شرط ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو نماز پڑھ کے آئے اللہ کے ہاں اس کو قبول بھی کیا گیا ہے یا نہیں؟ ہم تو قبولیت کی شرط یہی ہے کہ اس نے اپنے دروازے پہ بلایا ہے، ہم اپنی مرضی سے پڑھ کے نہیں آئے. اور دوسرا وہی بات کہ اللہ کی بارگاہ میں حسن ظن رکھیں. ہم اس کے مطابق نہیں پڑھ سکتے، مگر اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اور ایک التجا رکھا کریں، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں تو ذہن میں کہتا ہوں مولا ہم تو تیرے محبوب کی نقل کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے محبوب کی اصل کے صدقے ہماری نقل کو قبول فرما لے. جب ان کی نقل کی کیفیت وسیلہ پڑ جائے گا تو یقین کامل ہے کہ اللہ اس کو بھی بخشش اور رحمت کا ذریعہ بنائے. بے شک. نماز بچوں پہ کس عمر پہ فرض ہے؟
7 سال کی عمر میں ان کو عادت ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب تو اس سے بھی پہلے کرنا چاہیے کیونکہ اب کہتے ہیں 3 سے 5 سال کی عمر میں بچے کی جو تھنکنگ سینس ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. پہلے 9 سال تھی 13 سال تھی لیکن جو اب جو جنزی آ رہی ہے نا اس کے آگے وہ 3 سے 5 سال کی عمر میں, تو اس لیے ان کو شوق دلانا چاہیے آہستہ آہستہ پیار کے ساتھ, چاہے وہ شاورما دیکھے ہو, چاہے برگر دیکھے ہو, چپس دیکھے ہو, اس میں شوق کے ساتھ. 9 سے 10 سال کی عمر میں جیسے ہم اسکول میں سختی کرتے ہیں کبھی کبھی کہہ کے ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا اٹھیں اسکول جانا ہے, اس سے بڑھ کر نماز کے لیے ان کو کوشش دلائیں, یاد دلائیں تاکہ ان کے اندر یہ ڈیولپ ہو, اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم بھی اس پر عامل ہوتے نظر آئیں گے, پھر یہ خیر و رحمت اور برکت. نماز ہماری مکمل کس طرح سے, آپ نے فرض پڑھ لیے, سنت پڑھ لی, نوافل پڑھ لیے, تسبیح فاطمہ نہ پڑھی تو نماز مکمل نہیں, دعا نہ مانگی تو نماز مکمل نہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں نماز کا ایک حسن ہے مگر نماز میں فرض کا درجہ نہیں رکھتی. وہ آپ نے جو نماز ادا کر لی وہ ہو گئی. دعا تو مخ العبادہ, ایک تو دعا آپ نے تحیات میں پڑھی, سورہ فاتحہ بھی سورۃ دعا ہے, مگر اگر آپ دعا کے لیے اٹھا کر وہ ایک تکمیل کی کیفیت کے سکون آ جاتا ہے کہ میں اپنے مالک کے حضور عرضی پھر ڈال کر اپنے رنگ میں آ گیا ہوں, وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. بے شک, اور واقعی بڑا سکون محسوس ہوتا ہے جب آپ ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کے آگے اپنی التجا رکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ رب نے سن لی اور قبول ہوگی. بریک لے لیں, بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. قضا نماز کا طریقہ کار, کون کون سی نماز کس وقت پہ آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, ہر نماز کے ساتھ آپ اس کی قضا ادا کر سکتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم سے کتنی نمازیں چھوٹی, کس کس حالت میں چھوٹی, تو مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ ہر نماز کے ساتھ اس کی قضا پڑھ لیں, اور اس کا طریقہ کار کیا ہے قضا نماز کے ادائیگی کا؟ 2 طریقہ کار اس پر. پہلے تو میں پہلی بات کہ قضا نماز کا طریقہ کار یہ رکھا گیا ہے, آپ قضائے عمری کے مطابق ایک اپنا ایک ترتیب دے لیتے ہیں, پلاننگ, کہ مجھے لگتا ہے کہ میری یہ نمازیں کمزور رہی ہیں یا نہیں پڑھ سکا, میری اتنی فجر کی نماز لگتی ہے, اتنی یہ لگتی ہے, تو آپ اس کا ایک پلان ترتیب دے کر جب آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک تو ظہر کی نماز کے بعد, ٹھیک ہے, جب عصر تک آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عصر کے بعد پسندیدہ نہیں ہے کہ اس کو فرض کے بعد پڑھا جائے. مغرب کے بعد عشاء تک, عشاء کے بعد سے آپ فجر تک آپ ان قضائے جو آپ کی قضا نمازیں ہیں ان کو آپ فرض اور واجبات ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس انداز میں پڑھ لی جائے. دوسرا طریقہ صوفیاء والا ہے, میں اسے انکار نہیں کر رہا, قضائے عمری کو بڑا زور دیا گیا ہے. صوفیاء والا طریقہ ہے توبہ والا. توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھی جائے اور کہیں مولا آئندہ نہیں چھوٹے گی. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے میرے لیے مشکل نہیں, میں تمہاری برائیوں کو ہی تمہارے اعمال و توبہ کی خالصیت پر نیکیوں میں بدل دوں. واہ. یہ بھی میں ایک طریقہ کار عرض کرتا ہوں کہ اگر بہت, حالانکہ اس پہ بڑا زور ہے قضائے عمری پر, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, مگر میں یسیرو کے رستے کو اپناتے ہوئے یہ بھی بات عرض کرتا ہوں اگر کوئی پختگی کے ساتھ اپنے آپ کو جما لیتا ہے. مثلا ہمارے ایک دوست, ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ میں نے جب سے امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں سجدہ اور نماز کی کیفیت کو جب سے پڑھا اور سنا ہے, میں نے اللہ سے عرض کی مولا مجھے اس سجدہ شبیری کے صدقے مجھے نماز کا ذوق دے دے. کہتے تب سے میں نمازی ہوں. یہ آپ ان چیزوں کو ذرا اپنے اوپر طاری کریں, اور توبہ کا دروازہ اسی لیے کھلا ہے نا, کم سے کمزوری غفلت رہ جاتی ہے. تو قضائے عمری کا جو طریقہ وہ بھی میں نے عرض کر دیا, اور ساتھ اس کے یہ بھی میں نے جوڑ دیا کہ اگر توبہ اس کے ساتھ ہماری مرج ہو جاتی ہے کہ مولا میں رجوع کرتا ہوں, آئندہ نہیں ہوگا, میں پلٹ رہا ہوں اور تیری طرف آ رہا ہوں اور خالصتاً آ رہا ہوں, تو اللہ بڑی رحمت اور خیر فرمانے والا ہے, برکات عطا فرمانے. بے شک. علامہ صاحب ہمارے ہاں نا مختلف طریقہ کار ہے, نیت کوئی اپنے طریقے سے کر رہا ہے, تو یہ بھی کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہوتی ہیں کہ نماز کی نیت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, آپ کن الفاظ میں نماز کی نیت کر رہے ہیں, آپ کا نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق بھی نماز پڑھا ہوتا ہے, تو قبول کرنے والی ذات تو وہ مالک ہے نا. ہم تو, میں اتنی بات اس اپنے چینل کے تھرو کہتا ہوں کہ پہلے یہ جو بات طریقہ ہے نماز پر, ہاں جی, چاہ جائے کہ میں بھی ایک خاص مقت فکر پہ نماز ادا کرتا ہوں نا اس طریقے سے, بے شک, وہ ایک علیحدہ چیز. میں اسے براڈر ویژن میں بات کرتا ہوں. اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے پیار تھا, اس لیے انہیں ہر طریقہ نماز کو زندہ رکھا. سبحان اللہ. میں اس کو یوں لے لیتا ہوں,
اب آ جاتے ہیں نیت کے اوپر. اللہ علیم و بذات الصدور ہے. جب آپ ارادہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, چلتے ہیں, اللہ رب العزت کو علم ہے کہ آپ کس نیت سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. جو نماز کی نیت کرتے ہیں نا, اردو میں یا عربی میں ایک توجہ ہے, بے شک وہ لازم و ملزوم اس طرح نہیں ہے, ایک توجہ کا طریقہ کار ہے. دل کے ارادے کو ہی نیت کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی توجہ کو اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ مالک تیرا بندہ گناہگار سیاہکار تیری بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہے. اب میں اپنے مالک کے حضور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کی سعادت پا رہا ہوں. بس اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لینا, اور وہ کیفیت تو پھر اللہ والے اس سے اوپر بھی جاتے ہیں. بے شک. وہ کہتے ہیں ہم ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھتے ہیں, واہ, اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم پل صراط پہ کھڑے ہیں. ہمارے دائیں جانب جنت ہے تو بائیں جانب دوزخ ہے. وہ اس انداز میں نماز پڑھتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, آپ نماز ادا کر رہے تھے تو اس گھر میں یا اس جگہ آگ لگ گئی, آپ تسلی سے نماز ادا کرتے رہے. جب آپ فارغ ہوئے, لوگوں نے کہا حالانکہ جان بچانا فرض ہے, جان بچانا فرض ہے, اجازت ہے کہ آپ نماز توڑ سکیں. آپ نے کہا یا امام آپ ایسے کیوں کھڑے رہے؟ کہا مجھے اس دوزخ کی آگ سے زیادہ فکر اس جہنم کی آگ کی تھی. اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے اب کھڑے ہونے دیا, اور اس کے خوف کی وجہ سے میں اس سے نہیں ڈرا. یعنی ایک انداز محبت ہے ان کا اپنے بندگی. امام زین العابدین کو چھوٹی شخصیت ہے, یہ تو وہ لوگ ہیں جو امام حسین کے شہزادے اور جنت جن کے لیے, تو یہ ان کا عالم ہے, تو ہمیں کہاں کھڑے ہونا چاہیے. بے شک. تو ہم نماز کی ادائیگی کے حوالے سے اللہ کے احکامات, دین کے احکامات کی روشنی میں نیت کریں اپنے رب کے سامنے. جب آپ حاضر ہو گئے تو پھر قبولیت ہی قبولیت ہے. تو یہ جان لیں کہ اگر آپ کا رب آپ کو توفیق دے رہا ہے کہ 5 وقت دن میں آپ اس سے ملاقات کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, سر بسجود ہیں, اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں, تو آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے. آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. مالک 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو محبت کرتا ہے, اس سے پیار کرتا ہے, تو پھر کس طرح ایک ماں تو بچے کو روتا ہی نہیں دیکھ سکتی. تو پھر آپ کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ مالک آپ کی طرف, اپنے بندے کی طرف دھیان نہیں دے گا, اس کی دعا قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہم نماز پنجگانہ وقت ادا کریں, اپنے رب کے حضور حاضر ہوں, اپنے رب سے رابطہ رکھیں, اپنے رب سے اپنی باتیں منوا سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.